नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाना रूमी जो कि एक फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, उन्होंने कुरान पाक के बारे में एक बड़ी उम्दा बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम कुरान पाक को आँखों से देखें तो हमें अल्फाज दिखाई देते हैं, अगर दिमाग से सोचें तो हमें अक्ल दिखाई देती है, अगर दिल से देखें तो मोहब्बत दिखाई देती है, और अगर हम कुरान पाक को रूह से देखें तो हमें खुदा दिखाई देता है। चुनांचा हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू है सूरतुल जासिया, जो कि कुरान पाक की 45 नंबर की सूरा है। इसको देखेंगे, मज़ामीन को देखेंगे और इसके पढ़ने के फ़वाइद से वाक़ियत हासिल करेंगे। सूरतुल जासिया ये कुरान पाक की 45 नंबर की सूरत है। तदवीनी एतबार से, नज़ूल के एतबार से इसका 65 नंबर है। इससे पहले 64 सूरतें नाज़िल हो चुकी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता दिया करते थे कि किस सूरत को किस तरतीब से कहाँ रखना है और इस आयत को कहाँ रखना है। तदवीन और नज़ूल दोनों ही अल्लाह पाक की तरफ से ज़रिए वही बता दिए गए थे। जासिया का मानी है घुटनों के बल बैठना, जिसे कि हम तशद भी कहते हैं। ये मंजर कशी अल्लाह ताला ने की है जहन्नुम की, कि कल बरोज़े क़यामत अहले जहन्नुम अल्लाह ताला की जाहो जलाल और हैबत की वजह से अपने दिलों पर वहशत तारी महसूस करेंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे और घुटनों के बल गिर जाएंगे। दुनिया में जो कुछ है यहाँ इनका बदला मिलने वाला है। ये मक्की सूरत है, इसमें 37 आयात हैं। इसमें नस्यान आज़म का ज़िक्र है। नस्यान से मुराद है भूल जाना। एक वो नस्यान जो मखलूक की तरफ से अल्लाह ताला के बारे में हुआ, और एक नस्यान जो कि खालिक का नस्यान होगा। कल बरोज़े क़यामत वो ज़ाहिर हो जाएगा। वो मखलूक खुदा जिन्होंने दुनिया में रहते हुए दुनिया के बनाने वाले को भुला दिया और अल्लाह ताला का ख्याल ना रखा, तमाम उम्र अल्लाह ताला की तरफ राग़िब ना हुए, अल्लाह ताला को अपनी मुसीबतों में, मुश्किलात में, खुशियों में ना पुकारा, और उन्होंने अल्लाह ताला को जैसे कि फरामोश कर रखा था। उन्होंने अल्लाह ताला के कलाम को, अल्लाह ताला के नबियों को, सबको ही मजाक का निशाना बनाया। कुफ्र और शिर्क की गंदगी में आलूदा रहे, खुदा ताला को बुला बैठे, मखलूक अपने खालिक का पता ढूंढने ना निकली। फिर बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला अपना निशान ज़ाहिर करेंगे कि आज के दिन हमने भी तुम्हें भुला दिया है, हमने भी तुम्हें ताके निस्यान में डाल दिया है, जैसे कि तुमने हमें ताके निस्यान में डाल दिया था और आज की हमारी मुलाकात को भुलाए बैठे थे। हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें बज़रिए कुरान बता दिया था कि क़यामत का दिन वाक़या होने वाला है, और अल्लाह ताला को बिलाशुबा निस्यान नहीं होता। मतलब ये कि तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक के अल्लाह ताला भूल जाएंगे कि अब तुम्हें निकालना भी है या नहीं। और इसके आगे फरमाया गया कि ना तो तुम्हें निकाला जाएगा और ना ही तुम्हारी तौबा कबूल की जाएगी। जब तक तुम ज़मीन पर हो तुम्हें तौबा करने का मौका मिल रहा है, खुदा ताला को पुकारने का, याद करने का, माफ़ी मांगने का मौका है। लेकिन जब ये मौका निकल गया, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ना तो तुम्हें जहन्नुम से निकाला जाएगा और ना ही तौबा करने का मौका दिया जाएगा। इसमें सदाकत कुरान का दावा है कि कुरान करीम एक सच्ची और सादिक किताब है। इसमें अल्लाह ताला ने 5 अक़ली दलाइल और एक नकली दलील पेश की है। फिर दीगर मज़ामीन से इस दावा को फरमाया और उन लोगों का ज़िक्र किया जिन्होंने दुनिया में कुरान पाक का मजाक उड़ाया
قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں تو وہ تمسخر کرتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، کبھی ان کو جادوگر، کبھی مجنوں، کبھی ساحر کہتے، ٹھٹھے کرتے کہ کل بروز قیامت یہی مذاق آگ بن کر ان کو لپیٹ لے گا اور وہ ہولناک آگ کے اندر گرائے جائیں گے۔ یہ سورۃ جاشیہ میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔ سورۃ جاشیہ کا ہم تفصیل جانیں گے کہ اس سورت کا نام آیت نمبر 28 سے ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں کہ جاسیہ کا لفظ آیا ہے، اور یہ لفظ سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور یہ تمام نام اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے ہیں، اور اس کا موضوع نہیں ہوتا، صرف پہچاننے کے لیے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ زمانہ نزول کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کب نازل ہوئی، مگر اس کے مضامین سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت دخان کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی ہوگی۔ اس کے لیے دونوں صورتوں میں اتنی مشابہت ہے مضامین میں کہ دونوں جوڑے کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ سورت کا مرکزی خیال اور سابقہ سورت سے تعلق اس طرح سے ہے کہ سورت نام، تمہید اور بنیادی مطالب سے سابق سورت الدخان کا جوڑا ہے۔ اگر فرق ہے تو یہ کہ پچھلی سورت میں جو چیزیں اجمالاً بیان ہوئی تھیں وہ اس صورت میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ اس صورت میں قریش کو صاف الفاظ میں دھمکی دی گئی ہے کہ توحید اور قیامت کے دلائل سے زمین و آسمان کا ہر گوشہ معمور ہے۔ اگر آپ کو وہاں سے کوئی دلیل سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان فرما دی ہے کہ توحید کی دلیل کیا ہے۔ اگر پھر بھی یہ دلیلیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ بھی دکھا دیں تو تم پھر بھی توحید پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ لہٰذا اب تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، وہی تمہارا فیصلہ فرمائے گا۔ اس صورت میں مسلمانوں کو صاف الفاظ میں غلبہ اور فتح کی بشارت دی گئی ہے کہ کچھ دن صبر کے ساتھ آپ حالات کا مقابلہ کر لیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی دکھائی، استقلال کے ساتھ موقف حق پر ڈٹے رہے تو کامیابی آپ کا ہی حصہ ہے۔ اس راہ میں جو مصیبتیں بھی جھیلیں گے وہ رائگاں نہیں جائیں گی، اور ان سب مصیبتوں کا اور ان سب تکلیف کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھرپور صلہ پائیں گے۔ یہ صورت اصل میں اس دور کی ہے جب یہود کھلم کھلا قریش کو تنگ کر رہے تھے، اس لیے اس میں یہود کو بھی کھلے الفاظ میں ملامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے جس منصب پر فائز فرمایا تھا انہوں نے اپنی شامت اعمال سے اس کو کھو دیا، لہٰذا اب ان کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا اور وہی ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روشن شارح تم کو دکھائی ہے اس پر بے دین لوگوں سے ہوشیار رہو، یعنی ان یہودیوں کے چکر میں نہ آنا۔ یہ تو زور لگا رہے ہیں کہ اپنی ایجاد کردہ جو بدعات ہیں جن میں کہ وہ خود مبتلا ہیں تمہیں مبتلا کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس طرح تم کو بھی محروم کریں جس طرح سے یہ خود محروم ہو بیٹھے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگرچہ جتنی باتیں صورت میں بیان ہوئی ہیں وہ سب واضح ہیں۔ آیات 1 to 6 میں بتایا گیا ہے، پہلی 6 آیات میں، کہ یہ قرآن خدائے عظیم نے نہایت اہتمام سے اتارا ہے، جس توحید کی یہ دعوت دے رہا ہے اور جس روز جزا اور روز سزا سے ڈرا رہا ہے، اس کے دلائل زمین و آسمان کے ہر گوشے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، دن اور رات کے آنے جانے میں، بارشوں کے نزول اور پھر زمین کے اندر موجود برکات کے ظہور اور ہواؤں کی گردش، ہر چیز میں ہی توحید اور آخرت کی نہایت واضح نشانیاں رکھی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس پر غور کرے، اور غور کرنے کے بعد جو نتائج سامنے آئیں ان کو تسلیم کرنے کا اس کے اندر ارادہ پایا جاتا ہو، یعنی وہ کسی تعصب اور حسد میں مبتلا نہ ہو۔ یہی حقائق قرآن پاک پیش کر رہا ہے۔ اگر یہ واضح باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کے بعد کون سی بات ہے جس کو یہ لوگ سمجھیں گے اور مانیں گے؟
آیت 7 to 11 میں بتایا گیا ہے کہ جو شرک کے سردار تھے ان کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ وہ بالکل جھوٹ موٹ ایک دین گھڑ کر سامنے لے آئے ہیں اور اس دین کی حمایت میں ایسے اندھے بہرے بن گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے روادار ہی نہیں ہیں، مگر ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جائے تو اس طرح چل دیتے ہیں کہ گویا کوئی بات انہوں نے سنی ہی نہیں۔ اگر کسی بات کے متعلق انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ دلوں میں اثر انداز ہو سکتی ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتی ہیں تاکہ نہ ان کے اور نہ دوسروں کے دلوں پر اس کا کچھ اثر ہو۔ اس طرح سے وہ ان کو بے وزن کرنا چاہتے ہیں، بات کے تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو تکبر کر رہے ہیں یہی ان کے لیے رسوائی کا باعث ہوگا اور ان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور اس وقت یہ غزوہ ان کا سرمایہ ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور جو حرام راستوں سے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے نہ تو وہ ان کے کچھ سفارشی کام آئیں گے، نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک بنائے رکھے ہیں وہ ہی ان کے کچھ کام آ سکیں گے۔ آیات 12 to 15 میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعض دلائل مختلف اسلوب سے بیان فرمائے ہیں، مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی ہے کہ وہ مشرکین کی بے معنی گفتگو کی بالکل پرواہ نہ کریں بلکہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ اگر مخالفین ان کی بات نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، ان کے نہ ماننے سے اہل ایمان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ آیات 16 to 20 میں بتایا گیا ہے بنی اسرائیل کے حال پر اظہار افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ خدا نے ان کو حکومت دی، ان کے اندر سے نبی بھیجے، ان کے رزق میں وسعت دی، ان کو قوموں کی امامت کے منصب پر سرفراز کیا۔ انہوں نے نعمتوں کو شکر ادا نہیں کیا بلکہ باہم حسد اور دشمنی کے سبب سے خدا کے دین میں اختلافات پیدا کیے اور اس وجہ سے وہ اس منصب سے معزول ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی شریعت کی امامت واپس لے کر تمہارے حوالے یعنی بنی اسماعیل کے حوالے کی ہے تاکہ تم ان کی گمراہیوں سے بچو اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہو۔ یعنی انہوں نے جو آپس کے اختلافات کی وجہ سے ضد کی اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، تم ایسا نہ کرنا۔ اس کے علاوہ اس وقت یہود اور مشرکین نے تمہارے خلاف جو کٹ جوڑ کر رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوف نہ کھائیں، اس سے معروب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید بہرحال ان لوگوں کے ساتھ ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ آیات 21 to 37 میں بتایا گیا ہے منکرین قیامت سے بعض شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے کہ جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے کچھ بہانے بنا رہے تھے۔ شبہات میں تھے قیامت کے دن قیامت سے جھٹلانے والوں کا جو حال ہوگا اس کی بھی تصویر اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر رکھ دی، اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے مضمون کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے۔ سورۃ الجاثیہ کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ اگر بچوں کی حفاظت اور ان کو خدا کی امان میں دینا چاہتے ہیں کہ بچے چاہے گھر میں ہیں، اسکول میں ہیں، سفر میں ہیں، ہاسٹل میں ہیں، مدرسے میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، تو ان کو باطنی طور پر ہر جگہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں زبردست تاثیر ہے۔ روزانہ ایک مرتبہ یہ صورت پڑھ کر بچوں کے لیے دعا کر لیں۔ اگر دم کر سکتے ہیں تو دم کر دیں، پانی پر پڑھ کر پلا سکتے ہیں تو پلا دیں۔ بچے کہیں بھی ہوں، آپ کی نگاہوں سے دور ہوں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ بچوں سے بے فکر ہو سکیں گی۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دشمن اگر آپ کا پیچھا نہ چھوڑتا ہو، بہت طاقتور دشمن ہو، تو 41 مرتبہ اس صورت کا ختم کریں۔ ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں یا چند لوگ مل کر بیٹھ کر پڑھ لیں، باوضو بیٹھ کر پڑھیں، دعا کر لیں۔ سورۃ جاثیہ کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بستر مرگ پر ہے لیکن روح نہیں نکل رہی تو سورۃ جاثیہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کا ڈر رکھتا ہو کہ لوگ اس کے بارے میں برائی کریں گے یا بدخوئی کریں گے تو اس صورت کو 3 دفعہ پڑھ کر تصور میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بدخوئی کرنے والے سے نجات حاصل ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔